जेल में जाता है वो आके थाने की दलाली करता है। और 157 अफराद को कतार से उठाया गया, उन पे तशद्दुद किया गया, उसका हिसाब किताब कौन देगा? दो चीज़ें हैं। एक बंदा बता दे मुझे कुछ थप्पड़ लगाया है कि मैंने खुद उसको सुपरवाइज किया है। रजा इम्तियाज़ आपकी जानब से सवाल उठाया, गलत बात है, टोटली गलत बात। आपने पुलिस को काफ़ी पेशराई इनामात के मिलना कि इस पर सोशल मीडिया पे तनकीद भी हुई कि नहीं करना चाहिए था। खैर वो आपका अपना डिसीजन था। उसकी फांसी ना हुआ है, फांसी होएगी तो उसने सदा ख़त्म है, लिहाजा ये जो शफाक कातिल है इसको सरेआम फांसी दी जाए। क्राइम तो होते हैं, पुलिस पकड़ती है, लेकिन अगर पुलिस इस तरफ ये ध्यान दे कि जो हमारे अदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस के लिए एक मसला ये है कि हमारी ये 1 लाख से ज़्यादा का आबादी का ये वादी है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी की, और यहाँ पुलिस की नफरी बहुत कम है। उस लिहाज से भी इनको अगर कोई गाड़ी की ज़रूरत है तो वो भी मुहैया की जाए। और जैसा कि आपके इल्म में है कि 8 तारीख को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक 12 साल की बच्ची कमल मतलूब वो अपने घर से निकली और थोड़ी देर के बाद ही घर से मिसिंग हुई। और ये मेरा पहला केस नहीं है, मैंने चूनिया कसूर में इसी तरह का केस हमने ट्रेस किया। अभी जो सेफ सिटी है मीरपुर में कि उसका नाम हम कमल मतलूब सेफ सिटी मीरपुर उसके नाम से मंसूब करेंगे। मैंने यूके में भी, जर्मनी में, फ्रांस में, यूएस में उनकी पुलिस के साथ काम किया हुआ है। आज भी था एक ब्लाइंड केस है जिसमें टेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किल से और यूज़ की गई कि कोई भी बंदा इंटर हो तो वो आईडी कार्ड स्वाइप कर ले जिस तरह एटीएम की तरह, और आपका डेटा आ जाए कि हम आपको रोके नहीं। जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, मैं आपको डीआईजी साहब को डडियाल में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि 8 तारीख को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक 12 साल की बच्ची कमल मतलूब वो अपने घर से निकली और थोड़ी देर के बाद ही घर से मिसिंग हुई। हमारी जो ताजिर कम्युनिटी है, अंसर साहब यहाँ पहले भी रहे। पुलिस को 8 तारीख की शाम को 8 बजे के बाद ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। बाकी डिटेल्स तो सारी आप लोगों के सामने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें पुलिस ने तकरीबन 24 दिन लगातार 24/7 इसमें मेहनत की, लगातार कोशिश की। हम बदकिस्मती से उस बच्ची को तो नहीं बचा सके क्योंकि वो वाक़या बच्ची के घर से निकलने से तकरीबन 40 मिनट के अंदर अंदर हो गया। लेकिन उसके बाद चूँकि हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उस चीज़ को असल जो वाक़यात हैं उनको हम सामने लेके आएँ और जो कातिल है उसको सामने लेके आएँ, जो बच्ची के साथ इंसिडेंट हुआ सारे को हम ट्रेस करें। तो जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, आपकी हमें लगातार शफ़क़त, आपकी सुपरविजन, आपकी गाइडेंस, आपकी सपोर्ट पूरी तरह से हमारे साथ है। क्योंकि जैसा कि आप सारे लोगों के इल्म में भी है कि एक हर तरफ से क्रिटिसिज्म भी थी, हम पे प्रेशर भी था, शायद पुलिस उस तरह से प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, चीज़ें ट्रेस नहीं हो रही। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो एफ़र्ट है, आपकी जो कोशिश है उसमें हम लगातार काम करते रहे हैं। उसमें डीआईजी साहब हैं, मैं इनका स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इसमें हमें बड़ी मावनत की। बल्कि ये सारी, अगर मैं ये बात कहूं कि ये सारी तफ्तीश को खुद डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहे थे और ख़ुद तफ्तीश भी कर रहे तो ये गलत ना होगा। मैंने और डीआईजी साहब ने यहाँ पे सर हमने आलमोस्ट 8 से 9 दफ़ा हम खुद इस एरिया में बार बार आए, हम कठार भी गए, उस फैमिली को बार बार मिले, उनका तावन पूरी तरह से हमारे साथ रहा, उन्होंने हमारी एफ़र्ट्स पे पूरा एतमाद किया, आपका सर हमें पूरा एतमाद रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कम अज़ कम मैं ये बात पूरे ट्रस्ट और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि मीरपुर पुलिस ने इसमें अपनी पूरी एफ़र्ट्स करके, पूरी कोशिश करके उस सारे वाक़े को ट्रेस किया। उस जालिम कातिल को जिसने इस बेईमाना तो अपनी जो कार्रवाई थी उसके बाद उस बच्ची के साथ जो उससे जुल्म किया, हमने उस डेड बॉडी को भी रिकवर किया, जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की और साथ में हमने उस बंदे को भी गिरफ़्तार किया। और अब इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हम इस केस को बिल्कुल साइंटिफिक बुनियादों पे प्रॉपर तफ्तीश के जो पहलू हैं उनको कवर करते हुए पूरा हम केस तैयार करें ताकि जो मैक्सिमम सज़ा जो अवेलेबल है वो पूरी की पूरी हम इसको सज़ा दिलवाएं। इस पर सर अगर मैं डडियाल के लोगों की, यहाँ का जो प्रेस है सर, जो उस इलाके के ज़िम्मेदार लोग हैं, वो फैमिली है और यहाँ के सर जो आम शहरी है, अगर सर मैं इनको अप्रिशिएट ना करूँ तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। ये लोग सर पूरी तफ्तीश में हमारे साथ इनका तावन रहा, इन्होंने हमारी तफ्तीश पे सर एतमाद किया, इन्होंने हमारी एफ़र्ट्स पे एतमाद किया और ये शायद किसी कैंपेन का, किसी और मामले का सर हिस्सा नहीं बने, इन्होंने आप पे एतमाद किया।
تو میں سر آپ کو سر ساتھ میں یہ بھی سر گزارش کروں گا کہ اس میں جو میری سر ٹیم ہے، جو پوری ٹیم ہے سر، تھانے کے لیول پہ، سب ڈویژن کے لیول پہ، ایون سر ڈسٹرکٹ سے بھی جو آفیسرز تھے، ہم نے دوسرے ڈسٹرکٹ سے بھی کچھ آفیسرز کو سر بلوایا، ان ساروں نے سر لگاتار اس میں سارے سر کام چھوڑ کے 24 گھنٹے سر اس پہ کام کیا. اس میں سر ہمارے یہ ڈی ایس پی چودھری انصر ہیں، جو ڈی ایس پی ڈڈیال ہیں، انسپیکٹر نصیر ہے، سب انسپیکٹر مہتاب ہیں، اس سے پہلے وہ عمران قاسم تھا، ایس ایچ او ہے عمار ہے، اس کے بعد سر یہ ہمارے جیو فینسنگ کے سر جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے، انہوں نے سر 24 گھنٹے اس پہ کام کیا ہے. تو جیسا سر آپ نے پرسوں مجھے سر حکم دیا، میں نے پھر سر آپ سے وہ ڈیٹا، وہ ساری چیزیں بھی آپ سے شیئر کی کہ کس طرح سر انہوں نے اپنے طور پہ وہ ساری جیو فینسنگ بھی کی، ساری کالز کو بھی چیک کیا، جو انویسٹیگیشن کے جدید ترین جو طریقے تھے وہ بھی سارے استعمال کیے، ایئرپورٹس کو بھی چیک کروایا، کالز کا ڈیٹا دیکھا، باقی ڈیٹیل سر ساری آپ سے وہ انویسٹیگیشن میں متعلقہ وہ شیئر ہوئی ہے، کیمروں کو سر سارا چیک کیا، لوگوں کی موومنٹ کو چیک کیا. تو میں سر اپنی ٹیم کے سر جتنی بھی تعریف کروں، یہ سارے لوگ گواہ ہیں سر، وہ کم ہوگی. تو یہ سر آج آپ کی مہربانی آپ یہاں پہ تشریف لائے، یہ ہم نے سر چھوٹا سا ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے سر اس پہ کام کیا ہے، انہیں سر باقاعدہ آپ کی طرف سے سر ریوارڈ اور اپریسیشن سر مل سکے. تو میں ایک دفعہ آپ سارے لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے نوٹس پہ، شارٹ نوٹس پہ، ایک ریکویسٹ پہ یہاں پہ تشریف لائے. سر میں آپ کا دوبارہ سر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ٹائم نکال کے آئے، آپ اس فیملی کے پاس بھی گئے، وہاں پہ سر ان کی دلجوئی ہوئی، آپ نے وہاں بیٹھ کے فاتحہ بھی پڑھی اور انہیں بھی یقین دلایا کہ انشاءاللہ انصاف کے سارے جو پہلو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، کیس اچھا تیار کیا جائے گا. تو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں ابھی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ کوئی بات آپ سے کرنا چاہے تو اس کے بعد پھر جو ہماری ٹیم ہے ہم ان کو بھی اس طرح سے اپریشیٹ بھی کریں گے. بہت شکریہ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، ایک بڑا افسوسناک انسیڈنٹ 8 نومبر کو یہاں ہوا، اور جو ہمارے لیے ایک چیلنج بھی تھا. ایک بلائنڈ کیس ہے جس میں ٹیکنالوجی بڑی مشکل سے اور یوز کی گئی، اور اس کیس کو ہماری ٹیم نے مسلسل 24 دن محنت کر کے آخرکار اس کریمنل تک پہنچے جس نے یہ ظلم کیا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی کام کرتا ہوں اس علاقے کے لوگوں سے ملیں، وہ علاقہ دیکھ لیں. میرے ساتھ دوست بھی آئے ہوئے ہیں. ایک خوبصورت علاقہ ہے اور محنت کرنے والے یہاں کے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے بے تحاشا محنت کر رہے ہیں، ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، جابس کریٹ کر رہے ہیں. یہاں یہ انسیڈنٹ ہونا ہمارے لیے ایک بڑے چیلنج سے کم نہ تھا. جو ایریا آپ دیکھیں، ایک پہاڑ کی ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے، اور پھر ایک ایسے طریقے سے اس بچے کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا مرڈر کیا گیا اور بندہ وہاں سے بھاگ گیا تھا. ہم کوشش کرتے رہے. اس میں 19,000 ٹیلی فون نمبرز، اس کو ہماری ٹیم نے اسٹڈی کیا. 100 بندے ان کو انٹروگیٹ کیا. 100 سے زیادہ وہیکلز ان کی چیکنگ کی گئی. ایئرپورٹس پر چیکنگ کی گئی کہ آیا یہ بچی باہر نہ گئی ہو ہیومن ٹریفکنگ میں. اس کے بعد انہوں نے کچھ سسپیکٹس جہاں سے بدقسمتی سے کمل مطلوب کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. گورنمنٹ، منسٹرز، پرائم منسٹر وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ میرا پہلا کیس نہیں ہے. میں نے چونیا قصور میں اسی طرح کا کیس ہم نے ٹریس کیا. وہاں چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی تھی، ہم نے 1732 ڈی این اے سیمپل لیے اس کیس میں. 4 بچوں کا اسی طرح مرڈر کیا گیا. ان کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی اور اس کے بعد مرڈر کیا گیا. اور اس 1732 ڈی این اے پر 22 کروڑ روپے خرچ ہوئے. ایک ڈی این اے پر 1 لاکھ سے زیادہ خرچ ہوتا. اور ہم نے سینسس ڈیٹا لیا. 25,000 گھر ہم نے چیک کیے، کوئی 900 رکشے والے چیک کیے. تو
یہ ہمیشہ ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ محنت کریں تو اللہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں ہمارے پاس اس وقت AJK میں ہمارے پاس DNA کی فیسلٹی نہیں ہے، یہاں پر ہمارے پاس کرائم سین وہیکلز نہیں ہیں، AJK میں فارنزکس لیب نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ابھی فارنزک لیب کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی ہے، 6 مہینے میں اس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. کرائم سین وہیکل ہم ہر ڈویژن کے لیے 3 کرائم سین وہیکل وہ ہم بنا رہے ہیں تاکہ اس طرح کے کیسز جب ہوں تو وہاں ہم فنگر پرنٹ لے سکیں، وہاں ہم فوٹوگرافی کر سکیں، وہاں ہم فٹ پرنٹ لے سکیں، DNA کے لیے سیمپل جمع کر سکیں، بلڈ کے سیمپل لے سکیں اور کمپیریزن کر سکیں. وہاں اگر بندوق یا پسٹل استعمال کی گئی ہے وہ اس کو کلیکٹ کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم وہ ریس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ اس فائنینشیل ایئر میں ہمارے پاس ٹاپ ناچ کرائم سین وہیکلز جو باہر کی دنیا میں یوز کر رہے ہیں اس سٹینڈرڈ کے ہم ایکوائر کر رہے ہیں. اور جہاں بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوں تو اس تک ہم پہنچیں اور جہاں ایویڈنس ہو وہ ہم بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ بہترین SOPs اور پروسیجرز اڈاپٹ کر کے وہ ہم کلیکٹ کر سکیں. قبل مطلوب کی ایک ٹریجک ڈیتھ ہے. اس سے پہلے چند مہینے پہلے راولا کوٹ میں بھی اسی طرح کا انسیڈنٹ ہوا اور بچی کو کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کا پھر قتل کر کے گٹر میں پھینک دیا گیا تھا. اس میں پولیس جو کام کر سکتی ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کا تعلق علماء سے ہے، زعماء سے ہے، طلباء سے ہے، علماء سے ہے، ہم معاشرے کے ہر طبقہ فکر سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اور اس طرح کے کرائمز کے، اس طرح کے لوگوں کے خلاف ہم جہاد کریں. ہم اگر یہ محنت کر رہے ہیں اور بازار میں احتجاج ہو رہا ہو، ہماری ٹیم، ہماری تفتیشی کرائم سین پر موجود ہوں اور پیچھے سے سوشل میڈیا کی کمپین چل رہی ہو تو یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے. میں نے UK میں بھی، جرمنی میں، فرانس میں، US میں ان کی پولیس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. وہاں کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ 24 گھنٹے میں آپ کرمنل کو پکڑیں. میں اسکاٹ لینڈ میں تھا، وہاں ان کی پولیس کے ساتھ میں ٹریننگ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو DNA تھا یہ بڑا پرانا تھا. ابھی جو نئی ٹیکنیک آ گئی ہے 30 سال بعد جو ہم نے سیمپل 30 سال پہلے کرائم سین سے کلیکٹ کیے ہوئے تھے اس سے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی تو ہم نے انہی سیمپل سے جو 30 سال پہلے ہم نے کلیکٹ کیے تھے اس سے ہم ابھی DNA ریٹریو کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب 30 سال بعد بھی کیس ڈیٹیکٹ ہوئے. لیکن ہم ابھی چاہتے ہیں کہ ہر چیز جلدی ہو، کہ ابھی بس مل جائے. سڑک پر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں. گھر پہنچ کر ہم نے کیا دیکھنا ہے، یا ارطغرل کا یا ہم TV کا یا کوئی TV ٹاک شو یہ دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت آپ کے AJK میں قتل میں جتنے لوگ مرڈرز میں جتنے لوگ قتل ہوتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ لوگ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے تیز رفتاری. یہ جلدی ابھی ہم یہاں آئے 10 منٹ بعد پہنچتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے سب کو بلوچ میں انسیڈنٹ ہوا اور 26 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اس میں. اسی طرح اسٹوڈنٹس کی ڈیتھ ہوئی راولا کوٹ میں. تو ہم جو AJK ہے میں سب سے کہتا ہوں یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. پہاڑوں کا، دریاؤں کا، درختوں کا، جنگلوں کا، انتہائی پرامن لوگ، انتہائی ایجوکیٹڈ لوگ اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے زور بازو پر محنت پر ابھی پہنچے ہیں UK، US، فرانس، جرمنی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے بھی اتنے اچھے ہوں کہ لوگ جب اداروں کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہمیں AJK ماڈل چاہیے.
جب ہم ان سے پولیس کی بات کریں, ہم ان سے میڈیکل کی بات کریں, ہم ان سے انجینئرنگ کی بات کریں, ہم ان کے ساتھ روڈز کی یا انوائرمنٹ کی بات کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی AJK ماڈل چاہیے, اور یہ پاسبل ہے. میں ابھی پولیس میں 5.5 مہینے ہو گئے. ہم نے AJK کی ہسٹری میں سب سے پہلا KPL کروایا, AJK کی ہسٹری میں سب سے پہلا وومن پولیس اسٹیشن ہم نے بنایا, AJK کی ہسٹری میں ہم 10 خدمت مرکز فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں. تو جس طرح ڈڈیال ہے, میرپور ہے, بمبر ہیں, یہاں سے آپ کے بچے, بہن, بھائی ایجوکیشن کے لیے, جاب کے لیے باہر جاتے ہیں, ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے, تو وہ تانے میں نہیں جائیں گے. وہ میرپور کے ایک خدمت سینٹر میں چلے جائیں گے, کاغذ دے دیں گے آپ کو, 1 دن میں 2 دن میں آپ کو گھر پر آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اسی طرح آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو گاڑی کے آپ آن دی اسپاٹ, تانے میں آپ نہیں جائیں گے, ادھر ہی سے چیک کر لیں کہ یہ گاڑی چوری کی ہے کہ نہیں ہے. آپ موبائل خریدنا چاہتے ہیں تو آن دی اسپاٹ آپ چیک کر لیں گے کہ یہ چوری کی ہے کہ نہیں ہے. یہ خدمت سینٹرز ہم 10 لا رہے ہیں. اسی طرح پولیس کی ویلفیئر کے پروجیکٹس ہم لا رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پولیس کو ایک آئیڈیل پولیس ہم بنائیں. اسی سلسلے میں آج چھٹی کا دن ہے, تو میں یہ چھٹی کا دن شادیوں کا موسم ہے, میں کسی ولیمے میں جا سکتا تھا, میں کسی پارک میں جا سکتا تھا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ کافی پی سکتا تھا, لیکن میرا دل چاہا کہ میں آپ سے مل لوں, آپ کی بات میں سن لوں, آپ کا علاقہ میں دیکھ لوں. جو پولیس کے جوان ہماری ٹیم تفتیشی تھے, ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ہم شاباش دیں, اور جس فیملی کے ساتھ جس پر یہ مشکل گزر رہی ہے ان کے ساتھ تعزیت کریں, اور اپنے دل اور خلوص کے ساتھ ان سے محبت اور سپورٹ, ان کو مدد دیں. ہم نے پرائم منسٹر کو بھی بتایا, پرائم منسٹر صاحب نے SP صاحب کو فون بھی کیا, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی مالی امداد بھی کی جائے اور اس سلسلے کی روک تھام کی جائے. ابھی جو سیف سٹی ہے میرپور میں, اس کا ہم نے ابھی میں نے جو فیملی تھی ان سے بات بھی کی کہ اس کا نام ہم کنول مطلوب سیف سٹی میرپور اس کے نام سے منسوب کریں گے, تاکہ لوگوں کے دل میں جس طرح عارفہ ٹاور ہے تو لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے ذہن میں کنول مطلوب ان کو یاد رہے, اور ہم کوشش کریں کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں اس طرح کے ظلم کا پھر شکار نہ ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں. اچھا, یہ ایک 20 سال سے پاکستان میں دہشت گردی چل رہی ہے. یہاں بھی دھماکے ہوئے, خودکش حملے ہوئے, ایون AJK میں ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. تو فار دی فرسٹ ٹائم ہم AJK میں گورنمنٹ نے 500 ملین کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ وہ ریس کر رہے ہیں, اور اس کی اپروول بھی ہو گئی, اس کی ہم انشاءاللہ ریکروٹمنٹ سٹارٹ کریں گے. اسی طرح یہ جو آپ کا یہ جہلم ہے, دریا ہے, یہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ یہ پاکستان کا ہائیڈل ٹربائن ہے, جس پاکستان کی انرجی سارے اس سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ منگلہ کو دیکھیں, کروٹ کو دیکھیں, آزاد پتن کو دیکھیں, نیلم جہلم دیکھیں, جگران دیکھیں, ابھی کوہالہ سٹارٹ ہو رہا ہے. سو دس جہلم ہیز بیکم دی ہائیڈل ٹربائن, آپ کی لائف لائن ہے پاکستان کی. اس پر فارنرز آ رہے ہیں, ان کی پروٹیکشن ضروری ہے, ان کی ٹریننگ ہماری ضروری ہے. تو پولیس کی جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں فیوچر کے, وہ بڑے ٹف ہیں. جو چیلنجز ہیں کرائم تک پہنچنا, وہ بڑا ٹف ہے. اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی, اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹ لوگوں کی, اس کے لیے ہمیں ایکوپمنٹ کی, ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. ہم اسپیشل پروٹیکشن یونٹ فارنرز کے لیے اور CTDA دہشت گردی کے خلاف. اسی طرح سائبر کرائم کہ سوشل میڈیا میں لوگ کسی کی پگڑی اچال رہے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں. تو سائبر کرائم کی کیپیبلٹی نہیں تھی, وہ ہم ریس کرنے, اور وہ بھی CTD کے ساتھ ہوگی. تو یہ, اور پاکستان کے بیسٹ ڈیٹا بیسز سب سے زیادہ انشاءاللہ یہ آپ کے AJK پولیس کے پاس ہوں گے, کہ کوئی بھی ڈیٹا, کوئی بندہ باہر سے کرائم کر کے
آزاد کشمیر میں وہ پناہ لینا چاہتے ہیں، ہماری انٹری پوائنٹ پر اس کا آئی ڈی کارڈ جیسے چیک ہو جائے وہ بلنک ہوگا، ریڈ الرٹ آ جائے گا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کرمنل ہے، اس نے کراچی میں کوئی واردات کی ہے یا حیدرآباد میں کی ہے یا ملتان میں کی ہے. تو ہم ڈیٹا بیسز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر لیں گے. تاکہ وجہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کشمیر کی خوبصورتی برقرار رہے، اس کی ایک زبردست سوسائٹی ہے. میں سب کو کہتا ہوں کہ اس وقت 1 ملین آبادی پر یا 1 لاکھ آبادی پر اگر آپ کامیاب لوگوں کا پرسنٹیج نکالیں تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ اکمپلشڈ لوگ، کامیاب لوگ آپ کے کشمیر کے ہیں. اس پر آپ لوگوں کو فخر بھی ہونا چاہیے اور اس سوسائٹی کو ہم نے سپورٹ بھی کرنا ہے کہ اگر کوئی یو کے گیا اور وہاں اچھا ڈاکٹر ہے تو کیوں نہ یہاں اس سوسائٹی کو سپورٹ کریں. یہاں اگر کوئی اچھا ٹیچر ہے تو کیوں نہ اس کو سپورٹ کر لیں. ہم ایک ایس پی اوورسیز اس کی سیٹ کریٹ کر رہے ہیں. ڈی اے جی صاحب کو آلریڈی میں نے کہا ہے، ایس پی صاحب کو بھی کہا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز کے لوگ ہیں ان کا کوئی ایشو ہو وہ ڈائریکٹ ایس پی اوورسیز کو کنٹیکٹ کر لے گا اور ان کے مسئلے، زیادہ تر ان کی پراپرٹیز کی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، وہ حل کرتے جائیں تاکہ ان کی جو زندگی بھر کی کمائی ہے وہ یہاں آ کر کوئی ڈاکو، چور، اس بدماش، مافیا، قبضے والے اس کی محنت پر قبضہ نہ کریں. پھر اس وقت پاکستان کی انشاءاللہ جو اس ون آف دی بیسٹ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم وہ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ آپ کا واٹس ایپ پر، آپ کا لینڈ لائن پر آپ کا شارٹ کوڈ ہے 9121، آپ کے فیس بک پر، آپ کی ٹویٹر پر آپ کوئی بھی میسج کریں، کوئی بھی کال کریں، وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ بھی ہوگی. کنسرنڈ ایس پی، ڈی ایس پی اس کے پاس جائے گی اور آپ کا مسئلہ پولیس اسٹیشن پر، ڈی ایس پی کے آفس میں یا ایس پی کے دفتر میں وہ مسئلہ حل ہوگا. صرف پچھلے مہینے میں، نومبر کے مہینے میں ہم نے 719 لوگوں کی ڈسپیوٹس، کرائم نہیں، لوگوں کی ڈسپیوٹس ہم نے پولیس نے حل کیے. تو اس کوشش میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کمیونٹی کے، ایک خوبصورت شہر کے، ایک زبردست علاقے کے، ایک ڈائنامک کمیونٹی کے آپ ریپرزینٹیٹیو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پولیس کی سپورٹ کریں، اس سوسائٹی کو ہم اسٹیبل کریں اور اس کو آئیڈیل بنائیں. میں سب کو کہتا ہوں، میرے جتنے بھی دوست ہیں، کہ اس کو ہم اسکینڈینیویا بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو ہماری کوشش ہوگی، لیکن اگر معاشرہ چاہے، اس میں وہ سارے انگریڈینٹس ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے کوئی اچھی بریانی بنانے ہو، اچھا کوئی سالن بنانا ہو، اس کے لیے جو بھی انگریڈینٹس ہیں، مسالے ہیں، مرچ، ٹماٹر، ہر چیز وہ ریڈی ہے. اس کی کمبینیشن کرنی ہے. اس کمبینیشن کی وہ میں آئسولیشن میں نہیں کر سکتا کہ ڈی آئی جی صاحب یا ایس پی صاحب یا ایس ایچ او ان کی ٹیم اچھی ہو. وہ پوری سوسائٹی نے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری کنٹریبیوٹ کر کے اس کو ایک آئیڈیل سوسائٹی اور ایک آئیڈیل ریجن اسکینڈینیویا کی طرح، سوئٹزرلینڈ کی طرح ہم بنائیں. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آتا رہوں گا. آپ کا کوئی ایشو ہو، ہم نے ایک نیا سسٹم وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، مددگار. آپ پولیس اسٹیشن جائیں، یہ پولیس اسٹیشن ہے، ایس ایچ او آپ کی بات نہیں سنتا، محرر آپ کی بات نہیں سنتا، آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے پیسوں کی، آپ مددگار پریس کر لیں، وہ ڈائریکٹ میرے دفتر میں آپ کی ویڈیو کال آ جائے گی کہ میں زاہد ہوں، ارشد ہوں، راشد ہوں، زاہدہ، عابدہ، میرا یہ مسئلہ ہے، پولیس میری بات نہیں سنتے. اینڈ دس از دی فرسٹ ٹائم، یہ پاکستان کا پہلا سسٹم ہے ویڈیو کال پر کہ آپ کی پولیس اسٹیشن میں کوئی بھی بندہ آپ انٹر ہوں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، آپ کی کوئی بات نہیں سننا، یو کین ڈائریکٹلی کال اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ. ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک ہے ٹاک اور دوسرا ہے ٹاسک. ہم باتوں سے، گفتار سے زیادہ ہم کردار پر اور پرفارمنس پر بات کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا اور یہ ہم کریں گے، بعد میں میں غائب ہو جاؤں کہ اسلام آباد میں، بحیرہ ٹاؤن میں آپ سے چپ جاؤں. آئی ول ناٹ. میں جب جاؤں گا یہاں سے دان گلی یا کوہالہ برج یا منگلہ کا پل میں جب کراس کروں گا تو میرے دل میں یہ خوشی ہوگی
کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا اور میں نے لوگوں کی خدمت کی. تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. آپ سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ پولیس کی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس کو ہائی لائٹ کریں. اگر بری چیز ہو ضرور, ناٹ فار پالیٹکس, ناٹ فار بیکمنگ اے لیڈر, کسی مذہب, مسلک, پولیٹیکل پارٹی, کنسٹیچوئنسی, اس سے بالا تر ہو کر آپ کی کوئی اچھی چیز ہو اس کو سپورٹ کریں. کوئی غلط چیز آپ کی نظر آئے اس کو بالکل ہائی لائٹ کریں. کوئی اچھی سجیشن ہو ضرور ہمیں آگاہ کریں کہ یہ ایک چیز ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کو آپ حل کریں. تو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ آخر میں ہم یہ ہاں پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور لطیف ڈار ہوں, صدر انجمن قادران ڈڈیال. جی ویل ڈن ڈڈیال پولیس, ویل ڈن میرپور پولیس, ویل ڈن آزاد کشمیر پولیس. تو یہ اتنا بلائنڈ کیس تھا کہ اس پہ 24-25 دن مسلسل محنت کی گئی. ہم دیکھتے رہے کہ ڈڈیال پولیس نے اور دیگر تھانوں کے جو ہمارے ایچ او صاحبان تھے وہ بھی ادھر موجود رہے اور اس کیس پہ محنت کرتے رہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ حل ہوا. جس طرح یہ ایک یہاں کے غیر مقامی بندے نے یہ فیل کیا تھا, مقامی لوگ بڑے پرامن اور بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, تو یہ تجویز میری ہے کہ یہاں جو رجسٹریشن کا ایک قانون ہے اس کو بڑا سختی سے اس پر عمل درآمد کروایا جائے. جس طرح آپ نے انٹری پوائنٹ کی بات کی, یہاں سے ضلع میرپور کی انٹری ہے دانگلی کے مقام پر, وہاں بجلی نہیں ہے, تو یہ کیسے پولیس ہماری انٹری کرے گی؟ وہاں بجلی کا بندوبست کرایا جائے اور ان کو وہاں اچھے طریقے سے جو انٹری کا وہ بندوبست کیا جائے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ 1 لاکھ سے زیادہ کا آبادی کا یہ وادی ہے, 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کی, اور یہاں پولیس کی نفری بہت کم ہے. اس لحاظ سے بھی ان کو اگر کوئی گاڑی کی ضرورت ہے تو وہ بھی مہیا کی جائے اور نفری کا جو ہے بندوبست کرایا جائے. یہ آپ کی 2 باتیں ہیں. یہ دان گلی میں بجلی بھی نہیں ہے اور وہاں ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ انٹر ہو تو وہ آئی ڈی کارڈ سوائپ کر لے جس طرح ATM کی طرح, اور آپ کا ڈیٹا آ جائے کہ ہم آپ کو روکے نہیں. یہ ڈار صاحب آئے ہیں, فیملی اس کے ساتھ ہے, 3 گھنٹے ہم نے اس کو روک کر رکھے. نہیں, آپ بس سوائپ کر لیں آئی ڈی کارڈ اور ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے. فارنر آیا ہوا ہے باہر سے, وہ اپنا پاسپورٹ اسکین کر کے اور آگے چلتا جائے گا. تو ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہوگا کہ اتنے لوگ دان گلی سے انٹر ہو رہے ہیں, اتنے ایگزٹ کر رہے ہیں, یہ کشمیر کے لوگ ہیں, یہ پاکستان سے آئے ہیں, یہ باہر کے ملک سے آئے ہیں. یہ ڈیٹا ہم سارے اپنی انٹرسٹس کو کمپیوٹرائزڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ہماری جو IT کی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا جو ایڈوائزر ہیں IT, پرسوں بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نے اس وقت جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ آپریشنل ہو جائے گا انشاءاللہ. دس ول بی ون آف دی بیسٹ ان دس ریجن. آپ نے جو بجلی اور اس کی بات کی, اس کا آلریڈی ہم نے منسٹر صاحب کو کہا ہوا ہے, بلکہ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں کا بجلی کا اور اس طرح کا مسئلہ ہے. ابھی میں پولیس والوں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں, تو سولر وہ کہتے ہیں کہ چند منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے کام کرتے ہیں, اس کے بعد خراب ہو جائیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہماری پرائیورٹی ہے, 1-2 مہینے میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. جی محمد مسعود صدر فیصلہ کریں. سر آپ نے بہت اچھی باتیں کی, ہماری پولیس بھی بہت اچھی ہے, ڈار صاحب نے بتا دیا. آپ نے بیرونی دنیا کی بات کی, تو بیرونی دنیا میں جب کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے یا جرائم پیش لوگ پکڑے جاتے ہیں, انہیں سزا ہوتی ہے. اس سزا کے بعد انہیں 1 ہفتے بعد 10 دن بعد تھانے پیش ہونا پڑتا ہے. ان کے ساتھ ٹیگ بھی لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ باہر جاتے ہیں, اجازت لے کے جاتے ہیں, جس ملک میں جاتے ہیں اس تھانے میں بھی انہیں پیش ہونا پڑتا ہے. مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جیل میں جاتا ہے, وہ آ کے تھانے کی دلالی کرتا ہے. وہ یہاں آ کے تھانے کا, کچہری کا کھڑپینچ بن جاتا ہے. سر آپ نے اگر اس نظام کو درست کرنا ہے, ان لوگوں کا داخلہ تھانے میں بند کرنا ہوگا. اچھے اور برے کی سب کو تمیز ہے, ٹھیک ہے. آپ جو لوگ جیل میں جاتے ہیں ان کی تربیت کریں, وہ ایک اچھے انسان بن کر باہر نکلیں. ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کمل مطلوب کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور آلائے قتل برآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا. اسے سزا دلانے کے لیے یہ دونوں چیزیں تھیں. جو آپ نے جیل کی بات کی, یہ بڑی اہم بات ہے.
کہ جیلیں ہمارے لیے یونیورسٹیز بن گئی ہیں کہ آپ نے کرائم میں ایف اے کیا ہوا ہے تو جیل جا کر آپ ماسٹرز کر لیتے, پی ایچ ڈی کر لیتے. پھر میں نے کرائم اکیلے کیا, جیل جا کر میں نے نیٹ ورک بنا لیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں ابھی ہم نے مظفر آباد کے جیل میں جیمرز نہیں ہیں, تو وہاں ہم نے ایک ایسا نیٹ ورک پکڑ لیا جو موبائل سے اندر بیٹھ کر نارکوٹکس کا سارا کام کرتے تھے, اور 3200 کلو گرام انہوں نے نارکوٹکس مظفر آباد اور کشمیر میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی. ہم نے ان کو پکڑ کر ان کے اوپر ANF کا کیس تھا, ان کا مرڈر کیا ہوا تھا, تو ان کے حوالے ہم نے کر دیا. تو ہر چیز ہم سٹیپ وائز کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم پولیس ابھی آپ کے AJK میں کلچر ہے کہ کوئی ہیلمٹ نہیں پہنتا. AJK میں یہ کلچر ہے کہ موٹر سائیکل کے سامنے نمبر پلیٹ نہیں ہے. تو ہم آہستہ آہستہ DIG صاحب نے بھی ہیلمٹس تقسیم کیے, کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسائز والوں کے ساتھ مل کر ہم اس کو فردر امپروو کرنا. ابھی NRTC ہے, ایک ادارہ ہے, وہ کمپیوٹرائزڈ نمبر پلیٹس بنانے, اس میں سیکیورٹی فیچرز ہیں. تو سندھ, پنجاب, بلوچستان, باقی سارے علاقوں میں یہ کمپیوٹرائزڈ نمبر ہوں گے. تو جیسے آپ کے کیمرے سے گزریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ طارق کی ہے یا شاہد کی ہے اور اس نے فلاں جگہ سے خریدی ہے. تو اگر چوری کی گاڑی ہو, AJK میں انٹر ہو رہی ہو, اس کو بھی ہم پکڑ سکیں گے, یا یہاں سے کوئی گاڑی چوری ہو جائے تو بھی ہمیں پتہ چلے گا. تو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ والے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں, اور NRTC کے ساتھ ان کا پورا پاکستان کا ڈیٹا بیس ہوگا. ہمیں کرائم میں پکڑنے میں, ڈیٹر کرنے میں اس میں ہیلپ ملے گی. باقی جو لڑکی کا کیس ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا. جی سر, پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا ہے. ہم اس DNA کے لیے باقی چیزیں بھی ہم بھجوا, وہ ہاتھ سے اس نے, ہاں اس میں کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا, چاقو یا گن یا رائفل, ہاں جو پتہ نہیں وہ. سر ایک اور ایشو ہے کہ ہمارا کریکٹر سرٹیفکیٹ میرپور سے بنتا ہے. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو بلڈنگ ہے یہاں پہ آپ کا تھانہ ڈڈیال ہے, یہ اتنا خستہ حال ہے کہ رہائش گاؤں میں افسران جو ہیں وہ سائلین کی بات سنتے ہیں. ایک چارپائی ہے اور سامنے ایک کرسی پڑی ہوئی ہے, ان کے لیے دفاتر نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی اتنی سیکیور بلڈنگ ہے, وہ بھی بالکل. دو چیزیں ہیں. ایک تیسرا سر میرا سوال ہے, ہاں تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو گشت کا نظام ہے تو اس میں آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ پولیس کو عدالتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, پروٹوکول بھی ہوتے ہیں پولیس کے. اس کے لیے ایک گشت کا الگ سے جو ہے, جس طرح آپ نے خدمت مرکز بنایا ہے, ہمارا ڈڈیال میں اس طرح کا کوئی 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پہ ہمارا میرپور ہے, اس طرح کا یہاں پہ بھی کوئی اس طرح یونٹ قائم کیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. آپ نے ہم یہ پہلے جو خدمت مرکز ہیں یہ تو ہم ڈسٹرکٹ سے نکال رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ میں بنا رہے ہیں, پولیس اسٹیشن سے نکال دیں گے کہ آپ کو سٹی پولیس اسٹیشن اور صدر پولیس اسٹیشن اور فلاں پولیس اسٹیشن آپ کو نہ جانا پڑے. تو پہلے ہم ڈسٹرکٹس میں سٹارٹ کر رہے ہیں, آپ کے 10 ڈسٹرکٹس میں, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جو جس کی پاپولیشن زیادہ ہو یا جس طرح ڈڈیال ہے سب ڈویژن, ان تحصیلوں پر بھی آ جائیں جہاں سے لوگ باہر جن کی ضرورت ہے. ابھی شاید نیلم میں یا حویلی میں لوگوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی, ایک ڈسٹرکٹس ہیں, اس کے مقابلے میں تحصیل ہے ڈڈیال, اس کے ہم اسٹڈی کر لیں گے. اچھا آئیڈیا ہے, ہم اس پر کام کریں گے. اچھا جو نفری ہے وہ ہم نے پچھلے 15 سال میں پولیس کی نفری نہیں بڑھی, اور پولیس کی کیونکہ پرائیورٹی یا ڈیمانڈ نہیں کی گئی. تو جس طرح ہم آج آپ سے ملنے, آپ کی جس طرح ڈیمانڈ ہے, میں کل پرسوں لیپا ویلی گیا ہوا تھا. لیپا برف میں بالکل آئسولیٹ ہو جاتی ہے, وہاں بھی لوگوں کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ جو فیمیل کانسٹیبلس ہیں ان کا کوٹا بڑھا دیا جائے. وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اسی طرح آپ کے لوگ ہیں باہر جا رہے ہیں. تو ہم نے 500 کی گورنمنٹ نے اپروول آلریڈی دے دی ہے,
اور ہم کوشش کریں گے کہ 2000 تک پولیس جو ہے اس کی تعداد بڑھا دی، تو انشاءاللہ اس پر ہم کوشش کریں. یہ جو آپ میرپور میں خدمت مرکز قائم کر رہے ہیں، میرپور میں تو ہر طرح کی سہولت موجود ہے، یہ بالکل الگ تھلگ علاقہ ہے. اگر وہ ڈسٹرکٹ میرپور والا جو لگا رہے ہیں ادھر لگا رہے ہیں، وہ اگر ڈڈیال ہو جائے تو ہم پہلے ڈسٹرکٹس میں کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ میں کر کے اس میں کافی آپ کو انفراسٹرکچر بھی چاہیے، آپ کو کمپیوٹر بھی چاہیے، آپ کو لوگ بھی چاہیے، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے کہ میرپور کے جتنے پولیس اسٹیشنز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ وہ پوری کرے گی، کہ آپ تانا نہیں جائیں گے. جس طرح آپ نادرا آفس جا رہے ہیں، بس آپ کو امیجیٹلی آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جائے. ٹریفک پولیس کا بھی اتنا بڑا ایشو ہے کہ پوری تحصیل میں 6 سے 7 لوگ ہیں. ایک تو وہ اپنے چلانوں پہ لگے ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کالجز ہیں، لیڈیز گرلز کالجز ہیں، بچوں کے اسکول ہیں، ان کے باہر پارکنگ کا برا حال ہوتا ہے، اور گھنٹوں ٹریفک جو ہے وہ بند رہتی ہے صرف نفری نہ ہونے کی وجہ سے. یہ بھی نوٹ کر لیں اس کے بھی سر کوئی ٹریفک میں. ہم ابھی فار دی فرسٹ ٹائم ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ای چالاننگ، آپ کو ہم کاغذ نہیں دیں گے، آپ کو ای چالان دے دیں گے، آپ ایٹ دی اسپاٹ پیسے دے سکتے ہیں. آپ کسی بھی وینڈر کے پاس، آپ موبی لنک کے پاس چلے گئے، آپ ٹیلی نار کے پاس چلے گئے، ایزی پیسہ ادھر ہی آپ اپنے جرمانہ جمع کر لیں اور وہ ہو جائے گا. تو وہ ٹریفک کی اس وقت ہمارے پورے AJK میں صرف 45 وہ ہیں ٹکٹنگ آفیسر ہیں، اس کو ہم انکریز کر رہے ہیں تاکہ یہ بڑھ جائیں. تو ٹریفک یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک سر اور معذرت کے ساتھ سوال ہے کہ آپ کے جو کل کے کیس میں DAG صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ، آپ نے پولیس کو کافی پیزرائی انعامات کے ملانات کی، اس پہ سوشل میڈیا پہ تنقید بھی ہوئی کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. خیر وہ آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا. اس میں متعلقہ تھانے جس SHO نے چلان پیش کرنا ہے عدالت میں جا کے کمل مطلوب کا، اس SHO کا نام نہیں لیا گیا، اسے اگنور کیا گیا. کیا سمجھتے وہ ویسے ہی ہو گیا یا اس میں کوئی وجہ؟ دو چیزیں ہیں. دیکھیں یہ اتنا اہم کیس تھا، آپ سب کو پتہ ہے ڈڈیال کے لوگ باہر ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ یہ کیس جلد از جلد حل ہو. میں بھی ہر روز یا DAG کو یا DSP کو یا SP کو فون کرتا یا میسج کرتا یا کال کرتا کہ ابھی کیا اپڈیٹ ہے، اور یہ کہتا کہ ہم اس علاقے میں بیٹھے ہیں. تو ہم نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ 40ویں کے بعد ہم اس ٹیم کو جنہوں نے اس پر اچھی پرفارمنس ہے ان کو بلا رہے ہیں، اور ان کو ریوارڈ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے. چونکہ ہم مائکرو مینجمنٹ نہیں کرتے. یہ جب میں خود بھی اس کا عادی نہیں ہوں کہ پریشر جو ہے وہ اپنی ٹیم پر وہ شفٹ کر لیں. جب یہ قصور کا کیس ہوا تھا تو IG پنجاب جو ہیں چانگا مانگا میں 4 دفعہ آئے. چاروں دفعہ میں نے کہا کہ سر میری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، آپ تسلی رکھیں کہ یہ کیس انشاءاللہ ٹریس ہوگا. اور 9 دن میں ہم وہ کرمنل تک اس کو پہنچ گئے. یہ تھوڑا سا مشکل اس لیے تھا کہ نہ CCTV کیمرے ہیں، نہ لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس وہ ٹیلی فون کے اس طرح کے ٹاورز ہیں، نہ فارنسک لیب کی اتنی کیپیبلٹی ہے، نہ فارنسک لیب یہاں ہے. تو اس بلائنڈ کیس کو ٹریس کرنا ایک مشکل کام تھا. کسی اور طرف تھا، آپ نے جواب کچھ اور دیا. دو چیزیں ہیں آپ کی جو لسٹ ہیں کہ اس کو کر دیا وہ نہیں کیا ہم نے. تو پہلے اس کے بعد انشاءاللہ جب سزا ہوگی اس کرمنل کو تو اس میں جو تفتیشی ہیں باقی انوالو ہیں اس کو بھی انشاءاللہ. اوورآل پولیس کی پرفارمنس اچھی تھی. جن لوگوں کو دیکھیں آپ کے ایڈجائننگ ڈسٹرکٹ کوٹلی اور بھمبر سے بھی ہم نے میرپور شہر سے بھی یہاں بھیجے. یہ آپ کہہ رہے ہیں چلان جس نے پیش کرنا، یہ تفتیش آپ کے کسی ایک ہینس کرائم ہے، سیریس کرائم ہے، اس کی تفتیش جو ہے وہ DSP انصر جو ہے اس کی تفتیش کریں گے. اور یہ پروسیس ہے آگے چلے گا تو اس کے بعد ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے وہ چیز. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قاری محمد اکرم نیازی پریس کلب کا ممبر ہوں میں. تو ریکویسٹ یہ ہے سر کہ پچھلے دور میں کرونا میں سول ڈیفنس والوں نے بہت اچھی ڈیوٹی دی ہے. سب آفیسروں کا SHO صاحب کو پتہ ہے، پولیس کے ساتھ مل کر بڑی اچھی ڈیوٹی دی ہے الحمدللہ. سر آج بھی سول ڈیفنس والوں کی جو ڈیوٹی جناب لگائیں گے انشاءاللہ وہ حاضر ہوں گے. جو پولیس والوں کی تھوڑی بہت کمی ہے یا نفری کم ہے اس میں انشاءاللہ ہم تعاون کرنے کے لیے ہر حالت میں
अल्लाह के फजल करम से तैयार है। वॉलंटियर वर्क होता है सर यहाँ पे काफ़ी। बहुत शुक्रिया। ये हाँ जी, साबिक़ सदर कासिम प्रेस क्लब डडियाल। सर पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी कमान है माशाल्लाह। 25 दिन बड़ी हमें एहसास है इस चीज़ का कि तब दो के बाद ये क्लाइंट केस जो है उसको केस किया गया, उस पर सारी आपकी जितनी फोर्स है, डडियाल पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट की है, जो लोग इसमें थे सबको मैं इस्लाम पेश करता हूँ। तो सर तजवीज़ ये थी कि क्राइम तो होते हैं, पुलिस पकड़ती है, लेकिन अगर पुलिस इस तरफ ये ध्यान दे कि जो हमारे अदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस के लिए कोई इस तरह के मामला शुरू किए जाएँ ताकि जो लोग हैं वो इसको कानून को भी समझे कि इसकी वायलेशन जो है वो करेंगे तो उसको सजा मिलेगी। देखिए इस वक्त पूरे AJK में हमारी AJK पुलिस है, उसका AJK पुलिस का वेब पेज है फेसबुक पर, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है और सबसे ज़्यादा हम इंफॉर्मेटिव भी है। हम डेली ट्रैफिक से रिलेटेड, बाकी कानून से रिलेटेड लोगों को अपडेट कर रहे होते हैं। और ये इसमें ये कोई प्रोपेगेंडा मशीन नहीं होती कि उसमें हम फैक्ट्स को फिक्शन के साथ मिक्स कर लें। वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है जिस पर हम हक़ाइक़ लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। और उसकी एक रीज़न ये है कि अभी तकरीबन 50,000 तक हमारी फॉलोअर्स आ गए हैं सिर्फ फेसबुक पेज पर। उस पर किसी की भी शिकायत हो वो भी हम कर रहे होते हैं, उसमें अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे होते हैं। हम ट्रैफिक के सिलसिले में भी यही कर रहे हैं। और ये जो परसों मुझे लीपा के लोगों ने भी यही बात की जो आप कह रहे हैं। मैं DIG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ट्रैफिक की टीम्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स मीरपुर में मेरे ख्याल में शुरू है वो हम कर हमने प्रायोरिटाइज ये किया है कि जिस स्कूल या कॉलेज के बाहर 100 बाइक्स खड़े हैं, हम प्रायोरिटी में उनकी लिस्ट बनाई है और उनको सेंसिटाइज करने के लिए ओरिएंटेशन का सेशन होता है जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस के जाके बच्चों को ब्रीफ करते हैं कि किस तरीके से आप सड़क पे एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे मोटरसाइकिल राइड कर सकते हैं या गाड़ी चला सकते हैं। तो ये सेशन स्टार्ट किए हुए अनफॉर्चुनेटली आपने पहले बताया डडियाल सब डिवीज़न में ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी कमी है, तो इस वजह से हम लोग उस तरीके से यहाँ पे नहीं अभी कर सकें, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पे भी कैंपेन जो है उसका असर देखेंगे आप। ठीक है सर, शेर आलम आबरसी काउंसिल का सदर हूँ। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और मुजफ्फराबाद से यहाँ तशरीफ लाए और इस केस के सिलसिले में जिस तरह मकामी पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा। मगर है कि इसमें एक जो अभी मैं बात करना चाहता हूँ इस सिलसिले में, मैं मुजफ्फराबाद आपको मिलने के लिए आना चाहता था, अच्छा हुआ इस बार यहाँ पर हो गया। ये पुलिस वाली कमी जो है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपसे बात किया, ये पुलिस वाली कमी जो है थाने में ये महसूस हो रही है। वजह उसकी है आपने पहाड़ी इलाके को नहीं देखा, से लेकर बठार के बॉर्डर तक ये पुलिस कवर करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। पुलिस हमारे पास बहुत चार्ट है, प्लीज़ मेहरबानी करके इसके बारे में ज़रूर कुछ करें। ये सारी बातें हो गई, देखिए सबने पुलिस ने एफर्ट की है, इसके अलावा कोई इशू हो वो बताएं। इसमें इशू जो है कैमरू का है। हाँ। हमारी जो ताजर कम्युनिटी है, अंसर साहब यहाँ पहले भी रहे, पूरी जो है इनके साथ का ताउन भी रहा है कि कैमरू के सिलसिले में। अब भी हम इनको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ जो डडियाल में और दान गली में वो कैमरे लगेंगे, वो हमारी जो कम्युनिटी है इसको लेटर लिख दिया सर। नहीं वो लेटर ये जो मिनिस्टर साहब को मैंने कहा हुआ है, बल्कि उन्होंने भी कहा हुआ है बिजली का हम दानगली पर भी करते हैं, वहाँ पर हम स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट भी लगाते हैं। फिर आपकी एंट्री एग्जिट पर लेटर लिख दिया उन्होंने सर, 75 लाख रुपए भी करते। इस वक्त अंसर साहब यहाँ मौजूद थे, एंट्री पॉइंट पर हमारी ताजरों ने मिलकर एक बेटा इसको उठवा रहे। ठीक है, ये इंस्पेक्टर से अब भी हमारी जो कम्युनिटी है इनसे पूरा ताउन करने के लिए तैयार है। जो जराइम के सिलसिले में और भी मामलत करते रहते हैं हमारे ताजर जो है। देखें 2-3 चीज़ें हैं। ये कुछ लोग हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी होती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से नेकनामी। जिस तरह सियालकोट का इंसिडेंट हुआ, तो मेरे साथ अभी NDU में श्रीलंका के दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा, उनके जनरल हैं, उन्होंने कहा आप श्रीलंका आ जाएँ, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन अभी मैं शर्मिंदा हूँ जो सियालकोट में हुआ, जो इस तरह डडियाल में हुआ ये बच्ची के साथ, तो हम उस पर शर्मिंदा होते हैं कि देखें टूरिस्ट अगर यहाँ आए तो उनको बला खौफ ख़तर
या टूरिस्ट को, यहाँ वो लोग जो फैमिलीज़ के साथ आ रहे होते हैं उनको खुशी होनी चाहिए कि हम नीचे के थे। मौजूद था कठाड़ बाजार, ठीक है, वहाँ पे ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ है कमल मखलूक के हवाले से। वहाँ ठीक है, नुकसान उठाया गया है, ठीक है, मुझे उठाया गया कि जो मुलज़म मुइन पुलिस ने गिरफ्तार किया जिस दिन ये बच्ची का मामला हुआ था अगवा का, उसे अगले दिन CCTV में उसी वक्त वो बच्ची भी आई थी, उसी वक्त ये एक्यूज जो था ये भी आया था, इसको गिरफ्तार भी किया गया था। वहाँ पे ये बात बताई गई है कि किसी ने सिफारिश की थी, फिर इसको छोड़ दिया गया था। बाद में फिर ये देखिए दो चीज़ें और 157 अफराद को कठाड़ से उठाया गया, उन पे तशद्दुद उसका हिसाब किताब कौन देगा? दो चीज़ें हैं। एक बंदा बता दे मुझे कुछ थप्पड़ लगाया है कि मैंने खुद कुछ सुपरवाइज किया है। राजा इम्तियाज आपकी जानिब से सवाल उठाया, गलत बात है, टोटली गलत बात है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है प्रोपेगेंडा, हवाई बातें। एक कसूर के केस में भी हमने जिस बंदे ने क्राइम किया हुआ था, पूरी टीम बैठी हुई थी। 21 अक्टूबर को इंसिडेंट हुआ, 27 को हमें पकड़ लिया और उसको छोड़ लिया। सिफारिश की वजह से नहीं, वो कंसेंसस बना, वो क्रिमिनल होशियार था, हमने दोबारा उसको पकड़ और DNA किया तो वो 1 नवंबर को वो कंफर्म हो गया। तो ये इसमें हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी टेक्निकल तरीके से हमारी टीम उधर तक पहुंची है। और इसकी जिस तरह हमारे ताजिर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने बात की है, हम कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हम फर्दर इंक्रीज़ कर लें। जो CCTV कैमरा है उसमें उसकी बैक नज़र आ रही होती है। ये हमारी टीम ने कमाल किया कि एक बंदा बाहर से आया हुआ है, भागा है, उस पहाड़ी इलाके में और कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और न इतने टावर्स हैं कि आप पिन पॉइंट किसी ख़ास घर पर चले जाएं कि इस बंदे ने किया हुआ है। तो ये एक ऐसा केस है जिसको केस स्टडी बनना चाहिए कि किस तरह पुलिस ने मेहनत करके इस तक पहुँचे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर। एक और वहाँ पे माफ़ किया ड्रग माफिया, अगर उसने पर होना तो केस नहीं सी ट्रेस होना। ये सारी पुलिस की हिम्मत है, मेहनत है, सिलाई बरामद करी गिंदा उन्हें तो सोशल मीडिया पर ही कंप्लेन जारी रखी। ये असा ही मुड़ी था गाँव में पर अभी भी हाँ ये एक ड्रग माफिया बहुत बड़ा ड्रग माफिया पता नहीं आता उन्होंने किया है, उन्होंने बड़े बड़े कीमती लोग जाया करवाए। असल बात है कि हमारी पुलिस के पास ऐसा, जो आपने यूरोप की बात की है, मैं सारी इंडिया में वहाँ ऐसा इनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ग्वाला नहीं है कि ऐसे एक बार गुजारे दूसरी बार उसको जराइम साबित हो जाए। हम तो बस वहाँ के लोगों का काम था कि वो इनकी मामलत करते कि ये फलां आदमी यहाँ रहता है, ये फलां आदमी रहता है, ये फलां आदमी गुम हो गया है। उनको ये बात इनसे तामल करना चाहिए, उल्टी वो इनसे एहतजाज कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ, मैं घर गया, मेरा मोड़ा कन्याल गाँव है, मैं 3 बजे वैसे इतफाकर घर चला गया। मेरी मस्जिद में एक ऐलान हुआ, वो अरसद साहब को पता है, उसने वहाँ बीमार का ड्रामा रचाया और साथ ही रोने लगा। मैंने उस्ताद साहब को फ़ोन किया, मैं यहाँ मस्जिद में ऐलान नहीं होता, ये कौन आदमी है, इसे पूछें। जब उन्होंने पूछा तो वो भाग गया वहाँ से। मैंने अरसद साहब को फ़ोन किया, मेरा भी तो कुछ काम बनता है, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है, ये मैं जिस गांव में रहता हूँ या जिस इलाके में रहता हूँ, पुलिस की भी मामलत करें। उसको मैंने बैठाया, पुलिस को बुलाया, मैं इसे इन्वेस्टिगेशन करें, ये मांगता कि वह कहाँ से आया है। वो गुजरात से आया था, बता रहा था लाहौर हमारा आदमी कोई वहाँ दाखिल है। तो आप बताएंगे फिर मैं अपना फर्ज जब पूरा नहीं करूँगा तो दूसरों पर इल्ज़ाम कैसे लगाऊं? ये सब इकट्ठे चल कर हमने बहुत शुक्रिया। हाँ ये आखिर में ये जो कुछ इनामात हैं इसको थोड़ा सा इस सानिया बारे तुसन क्या तासरात तुसन क्या आपने जाने? सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना तुसाना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ कहने ਨੇ ਪਰ ਅਮਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ये जो सानिया होया है इस सानिया च नहीं कि मिसाल है पुलिस कोई सुस्ती की है, पुलिस अपनी
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਨ। मुलजम ने बारे क्या है चाहते मुलजिम ने बारे से यह सर जेल से कड़ी तो कड़ी उसकी सज़ा दी जाए, उसकी फांसी ना हुआ है, फांसी होएगी तो उसने सज़ा ख़त्म है। लिहाजा वो सारी ज़िंदगी बाकी नहीं ज़िंदगी जरा भी जी है ना, उस वास्ते एक सबक होना चाहिए आया है। मिसाल एक बार फांसी दे और तो गया फारग हो गया, और सारी ज़िंदगी जब तक वो जिंदा आया वो उस सज़ा की भुगतना रहता वो सब तो बेहतर है। माड़ा तो ये अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा जो मौक़िफ़ है जी कि ये जो शफाक कातिल है इसको सरेआम फांसी दी जाए, क्योंकि ताकि इस तरह के जराइम जो हैं वो यहाँ तहसील डडियाल में रुक जाए। बल्कि मेरे हिसाब से ये आज़ाद कश्मीर का पहला वाक़या है जो बहुत मुश्किल से ट्रेस भी हुआ, और उसमें पुलिस की दिन रात जो है वो उन्होंने मेहनत थी, तो अल्लाह ने किया तो चलो उनकी मदद हुई, तो ये बेचारे वो जालिम जो है वो ट्रेस हुआ। भाट साहब इससे पहले क्या कभी किसी मुलजम को सरेआम चौक में फांसी दी गई? सर हम लोगों ने बेशुमार दफ़ा ये पहले भी यहाँ 2-3 मर्डर हुए हैं, एक तो 3 मर्डर एक दिन हुए थे, लेकिन हमारा जो यहाँ पुलिस का काम है चालान पेश करना। चालान पेश करने के बाद अभी तक अदली ने क्या किया है, यहाँ से उसको सज़ा हुई थी, फिर वो शरीद कोर्ट में केस चला गया। मेरा 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक उस केस का कोई पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसके अलावा एक पहले भी हमारा यहाँ एक आदमी अपना अजीज़ हमारा था मोहल्ले का, वो मर्डर हुआ था। 13 साल हो चुके हैं उस आदमी को सज़ा हुए, बल्कि 2 थे। एक को तो ज़मानत पर राह मिल गई थी, वो बिहारी वाला जो लड़का था, तो दूसरा जो बेचारा यहाँ वो अभी जेल में, पर अब तक उसका भी मेरा ख्याल है 11-12 साल में कोई मेरे पर जाके उस केस का कोई पुट आउट नहीं मिला हम लोगों को। इसमें मैं पुलिस प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट की तरफ से इनको अलग